बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के लिए मैदान सज चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के लीडर से मुलाकात का भी ऐलान कर दिया है। क्या वाकई अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान में तारीखी मुआहिदा या सुलह होने जा रही है? दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान से जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। अगर ईरान और अमेरिका में जंग हुई तो इस मर्तबा ईरान अमेरिका को थका थका कर मारेगा और इसराइल ईरान और अमेरिका में जंग करवाना चाहता है। पसे पर्दा अमेरिकी सदर ट्रंप को इसराइल की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है। इस वक्त फैसला कुन मरहला शुरू हो चुका है। अभी अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू के अंदर यह बात कही है कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी डील साइन होने जा रही है। यह बात अमेरिकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कही है। इसके अलावा अमेरिकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं ईरानियों से बराह रास्त मीटिंग कर सकता हूं, लेकिन उनको बहाने हीले करने नहीं दूंगा और उन्हें हमारे साथ खेल खेलने भी नहीं दूंगा। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस और स्टीव विटकोफ और अमेरिकी वफद पाकिस्तान के लिए अमेरिका से रवाना हो चुका है, जो अगले चंद घंटों में पाकिस्तान में पहुंच चुका होगा। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक तो वो नहीं पहुंचा, लेकिन मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो पहुंच भी चुका हो। बहरहाल अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक तो पाकिस्तान के लिए अपने वफद के भेजने की तस्दीक कर दी और दूसरा पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह या डील का भी ऐलान किया है और तीसरा ईरानी लीडर से बातचीत का भी ऐलान किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ईरानी लीडर से और शख्सियात से मुलाकात भी कर सकता हूं। अब ये ट्रंप की अब तक की बड़ी गुफ्तगू है, जिसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप को यकीन दहानी मिली है कि वाकई ईरान अमेरिका के साथ डील या समझौता करने को तैयार है। अब जरा आप नेतन्याहू के बयान भी सुन लें। आज नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान से महज 1 घंटा पहले यह बयान दिया कि ईरान हमें एटम बमों से मारना चाहता है। हमने ईरान के जोहरी प्लांट्स को और जोहरी साइट्स को अमेरिका के साथ मिलकर तबाह कर दिया। अगर हम वो प्लांट्स तबाह ना करते तो आज इसराइल के अंदर आग लगी होती। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। ईरान के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी और हमारी जंग खत्म नहीं होगी। ये बात नेतन्याहू ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए कही है। इसके अलावा जो मेरे सामने एक और बयान है वो बुनियादी तौर पर इसराइली टेलीविजन N12 का है, जिसमें लिखा गया है कि ईरान कभी भी अपना यूरेनियम जो अफजूदा है वो हवाले अमेरिका के नहीं करेगा, ना ही अपनी यूरेनियम की अफजूदगी छोड़ेगा। जिसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह है कि इसराइल का मीडिया और इसराइल की हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर सुलह हो भी जाए तो भी इसराइल वो सुलह नहीं मानेगा, वो डील नहीं मानेगा, वो ईरान के खिलाफ लड़ता रहेगा और ईरान का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने तक जंग जारी रखेगा। अब इसी पर मेरे सामने एक इसराइल के साबिक सिक्योरिटी एहलकार जो ईरान के उमूर पर इसराइली खुफिया एजेंसी के लिए काम करते रहे हैं, डैनी, उनका उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर दिया गया बयान मौजूद है, जिसका मैं तर्जुमा आपके सामने रखूंगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाला कोई भी मुआहिदा इसराइल की नज़र में एक बुरा मुआहिदा समझा जाएगा। इसराइल के नुक्ता नज़र से ऐसा कोई भी मुआहिदा लाजमन इसी निज़ाम यानी रजीम को मजबूत करता है जिसे वो कमज़ोर करना या हत्ता के गिराना चाहता है। यानी इसराइल जिस निज़ाम को गिराना चाहता है, अमेरिका मुआहिदा करके उस निज़ाम को मजबूत करता है। इसीलिए इसराइल की बुनियादी पोजीशन तकरीबन हर सूरत में ऐसे मुआहिदे की मुखालफत ही है। ये बात ख़ास तौर पर इसलिए दुरुस्त है क्योंकि मुमकिन मुआहिदे में ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई सख्त पाबंदियाँ आयद नहीं की जाएंगी। इलाकाई प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत रोकने का ईरान से कोई वादा नहीं लिया जाएगा। यूरेनियम अफजूदगी पर मुकम्मल पाबंदी भी अमेरिका मुआहिदे में आयद नहीं कर पाएगा। असल मसला, बड़ा मसला यह है कि इसराइल खुद कोई काबिल अमल मुतबादिल हिकमत अमली पेश नहीं कर रहा है और अगर मुआहिदा ना भी हो तब भी ईरान गालिबन अपनी सलाहियतों को दोबारा बहाल करेगा और मजीद बढ़ाएगा। तो इस सूरत हाल में इसराइल का मंसूबा क्या होगा? इसराइली वज़ीर आज़म के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहिदा करने का फैसला कर लेते हैं तो इसराइल के पास हकीकत को कबूल करने के सिवा कोई खास रास्ता नहीं बचेगा। यह बात वो शख्स कर रहा है जो इसराइल की खुफिया एजेंसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए
برسوں ایران کے معاملات پر کام کرتا رہا، وہ بھی یہ بات مان رہا ہے کہ نیتن یاہو ایران اور امریکہ کے معاہدے کے خلاف ہے، اور اگر امریکہ اور ایران کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس سے اسرائیل کی شرائط پوری نہیں ہوں گی اور یہ ایران کی واضح فتح اور جیت ہوگی۔ تو اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل آگ ابھی بھی بھڑکانا چاہتا ہے، لڑائی کی آگ کو روکنے دینا نہیں چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ واقعی ہونے جا رہا ہے؟ بالکل ہونے جا رہا ہے۔ ابھی میرے سامنے ایک اور خبر موجود ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ کو فون کیا ہے اور طویل فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ جب امریکی وفد پاکستان پہنچ جائے گا تو ایرانی وفد بھی پاکستان آ جائے گا، اور اس کے علاوہ پاکستان کے سیکیورٹی کے اہلکاروں نے اور وزیر داخلہ وغیرہ نے آج ایران کے پاکستان میں موجود سفیر سے بھی ملاقات کی ہے اور ان سے ایرانی ٹیم کی آمد اور باقی سیکیورٹی کے معاملات پر ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے سامنے ایک اور رپورٹ بھی موجود ہے کہ امریکی جو ٹیم ہے پاکستان میں، جو امریکی کمیشن ہے، ہائی کمیشن، اس سے بھی پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو یقین دہانی کرائی ہیں۔ اور ابھی کے لیے ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے، کیونکہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں اور اگلے ہر 10 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، تو جیسے جیسے اپڈیٹس آتی جائیں گی آپ ہمارے ایکس اکاؤنٹ پر وہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ لیکن ابھی تک کے لیے جو چیزیں ہیں وہ میں آپ سامنے رکھوں گا کہ اس وقت جو امریکی حکام ہیں ان کے اندر یہ خوف موجود ہے۔ ایک امریکی صحافی ہے اور اسی طرح سے امریکی میڈیا thepolitico.com ہے، اس نے بھی یہ بیان نشر کیا کہ امریکی حکام کا یہ ماننا ہے کہ اگر ایران سے دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ امریکہ کو تھکا دے گی، کیونکہ ایران اپنے آپ کو ابھی بہت پاورفل سمجھ چکا ہے اور وہ اپنے آپ کو امریکہ کے مقابلے میں بہت ہیرو سمجھ رہا ہے، اور ایران دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ وہ امریکہ کو تھکا دینے والی جنگ میں مزید تھکا کر مارے گا، یہ امریکی حکام کہہ رہے ہیں، امریکی میڈیا کہہ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر میرے سامنے یہ موجود ہے، اسرائیلی میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے کویت سے، عراق سے سیکیورٹی اہلکاروں اور کانٹریکٹرز کو نکالنے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ ایران کے حملوں کا خطرہ ہے۔ اب دونوں طرح کی متضاد خبریں چل رہی ہیں۔ امریکہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ امریکہ پاکستان میں ایران سے معاہدہ کرنا جا رہا ہے، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ زیادہ امکان کس بات کا ہے؟ اگر ہم پاکستان کی موجودہ سچویشن دیکھیں تو پس پردہ پاکستان کے اندر میدان سجایا جا چکا ہے، اور اس وقت امریکی جہاز اور امریکی اہلکار سیکیورٹی کے اور مختلف طرح کا جو اکوپمنٹ ہوتا ہے سیکیورٹی کے لیے ضروری، وہ پہنچایا جا چکا ہے۔ اور ایرانی حکام سے مسلسل رابطے بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایرانی وفد کی آمد کا منتظر ہے، اور پاکستان میں جو دارالحکومت ہے کیپٹل اسلام آباد، وہاں پر سیکیورٹی انتہائی زیادہ سخت کر دی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ جہاں تک ملٹری پریپریشن کا معاملہ ہے تو وہ امریکہ بیک اپ آپشن کے طور پر رکھے ہوئے ہے، تاکہ اگر ڈیل نہ ہو سکے، ایران ہماری بات نہ مانے، تو پھر ہم جنگ شروع کر دیں۔ اب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کو ختم ہونے میں محض 24 گھنٹے رہ گئے ہیں، اس لیے اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، کیونکہ صرف یہ منگل کا دن ہے، ٹیوزڈے کا دن ہے، اور اس کے بعد بدھ والے دن لڑائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ تو اب صرف ایک دن بچا ہے، اس ایک دن میں 24 گھنٹوں میں تو ڈیل ہو جائے گی، ورنہ پھر جنگ شروع ہوگی اور یہ جنگ بڑی خطرناک ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈیل اگر ہوتی ہے تو کیا ایران اپنی شرائط سے دستبردار ہو جائے گا؟ ایران کی 3-4 بڑی مین شرائط تھیں۔ نمبر 1، ہم اپنا یورینیم جو افزودہ ہے وہ امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ہم یورینیم کی افزودگی نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 3، ہم اپنے بیلسٹک میزائلوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نمبر 4، امریکہ ہم پر یہ پابندی عائد نہیں کر سکتا کہ ہم کس کے ساتھ تعلقات رکھیں اور کس کے ساتھ نہ رکھیں، یعنی ہم اپنی پراکسیز کی مدد نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ضمنی شرائط بھی ہیں۔ اور نمبر 5 جو ہے اہم ترین شرط آبنۂ ہرمز کے حوالے سے بھی ہے کہ آبنۂ ہرمز پہلے جیسی حالت میں نہیں جائے گا، اس پر فیس بھی لگے گی اور وہ ہماری مرضی کے بغیر وہاں سے جہاز گزریں گے۔ اب یہ 5 میں نے بڑی شرطیں ایران کی رکھی ہیں کہ ایران اپنے 10 نکاتی فارمولے میں، ایجنڈے میں یہ 5 شرطیں رکھتا ہے۔ اب امریکہ کی شرائط کیا ہیں؟ امریکہ کی شرائط بھی بڑی سخت ہے۔ ایران کو اپنے افزودہ یورینیم سے دستبردار ہونا ہوگا، وہ ڈسٹ اگر ہے تو بھی وہ ہمارے حوالے کی جائے گی، یہ ٹرمپ کا پہلا مطالبہ ہے۔ دوسرا مطالبہ، ایران کو کبھی بھی یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں ملے گی اور ایٹم بم بنانے نہیں دیا جائے گا۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز کو پہلی جیسی حالت میں ایران کھول دے مکمل طور پر۔ اور چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائلوں کی رینج بھی کم کر دے۔ تو اب یہ پانچوں جو شرائط ہیں امریکہ اور ایران کی آپس میں، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کی بہت سخت مخالف ہیں۔ تو ان شرائط کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے درمیان ڈیل ہو جائے۔ اب یہ پاکستان پر ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کیسے کرواتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان نے افغانستان اور امریکہ کے درمیان جو فوجی انخلا کے حوالے سے ڈیل کروائی تھی،
اس میں پاکستان کی ثالثی نے کام کر دکھایا تھا. یعنی امریکہ اور افغانستان کے درمیان دوحہ معاہدہ ہوا تھا 2019 میں، جس کا مطلب تھا ٹرمپ نے ہی وہ معاہدہ کیا تھا. ٹرمپ کا دور تھا، ٹرمپ نے طالبان سے معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہماری فوج کو وہاں سے نکلنے دیں، ہم افغانستان چھوڑ دیں گے. تو یہ معاہدہ دوحہ میں ہوا تھا، قطر میں. لیکن پھر امریکی فوج کا انخلا التوا کا شکار ہو گیا، کیونکہ امریکہ میں حکومت بدل گئی اور وہ حکومت جو بائیڈن کی آ گئی. تو جو بائیڈن کی جو ڈیموکریٹ حکومت تھی اس نے افغانستان سے فوجیں نکالنے سے انکار کر دیے. تو اس پر افغانستان کی طالبان حکومت نے اس زمانے میں امریکیوں پر حملے شروع کر دیے. تو حالات پھر خراب ہو گئے. تو پھر امریکہ نے مجبوراً پاکستان سے مدد مانگی اور کہا کہ آپ امریکی فوج کو پرامن طریقے سے افغانستان سے نکلنے میں مدد فراہم کروائیں. تو پاکستان نے میڈیشن کی اور ثالثی کی. اس وقت پاکستان کی ثالثی سے امریکہ کی فوجیں افغانستان سے نکل گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس ڈپلومیسی کا تجربہ نہیں ہے. ایک زمانے میں پاکستان نے چائنا اور امریکہ کی صلح کروائی تھی جب ہنری کسنجر کو خفیہ طور پر پاکستان کے ذریعے سے چائنا بھیجا گیا تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان جو اس وقت ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس پر پوری دنیا کی حمایت پاکستان کو حاصل ہے. یہاں تک کہ ایران کی بھی حمایت ہے. ایران بھی پاکستان کے کردار کو سراہتا ہے. لیکن اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اسرائیل کا ہے. نیتن یاہو بڑا جھوٹا آدمی ہے. وہ اپنی عوام کو، اپنے ووٹرز کو بھی جھوٹ بولتا ہے. یہ بات کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. خود آپ اسرائیلی میڈیا ہیریٹیج کو اٹھا لیں، باقی اسرائیلی میڈیا اور تجزیہ کاروں کو اٹھا لیں. یہاں تک کہ اسرائیل کا اپوزیشن لیڈر یائر لپیڈ ہے، نفتالی بینٹ ہے، یہ سب کھلے عام نیتن یاہو کو جھوٹا کہتے ہیں. نیتن یاہو ظاہر یہ کرتا ہے کہ ابھی ایران کے خلاف جنگ بند نہیں ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، ہم جنگ لڑیں گے تاکہ اپنی عوام کو اور فوج کو ان کا مورال جو ہے وہ بلند رکھیں. لیکن حقیقتاً نیتن یاہو کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. ان کے پاس انٹرسیپٹر میزائل نہیں ہے، ان کی اپنی فوج اور عوام بھی لڑنا نہیں چاہتی ہے. تو حقیقتاً اس معاہدے، اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے، تو نیتن یاہو باتیں تو کر سکتا ہے لیکن عملاً وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ جب امریکہ اور ایران کا معاہدہ ہو جائے گا تو اسرائیل ایران کے ساتھ کیسے جنگ لڑ سکتا ہے. بہرحال اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں. اس دوران چینی صدر شی جن پنگ نے بھی فون کیا ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو، اور سعودی عرب کی حمایت اور پروٹیکشن کے لیے اور خلیج کے اندر امن و امان کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے. اور چینی صدر شی جن پنگ کی طرف سے آج حکومتی بیان بھی جاری ہوتا ہے کہ آبنائے ہرمز کو فلی طور پر کھولا جائے. آبنائے ہرمز کی بندش چائنا قبول نہیں کرے گا. ظاہر ہے وہاں سے چین کو بھی تیل جاتا ہے. چین روزانہ 5 ملین بیرل سے زائد کا جو تیل ہے وہ آبنائے ہرمز کے ذریعے سے لیتا ہے، جو کہ بند پڑا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ 40 سے 50 دنوں میں 60 سے 100 ارب ڈالر کا جو تیل ہے وہ دنیا کے اندر برباد ہوا ہے اس جنگ کی وجہ سے. کیونکہ جہاز نہیں گزر رہے ہیں، تیل کے جہاز بھی پھنسے ہوئے ہیں، نئے جہاز بھی نہیں آ رہے ہیں، پوری دنیا اس کی قیمتیں ادا کر رہی ہے. اور اس وقت جو امریکہ کا باہری محاصرہ ہے ایران کا، وہ بھی صورتحال کو مزید پیچیدہ اور تشویشناک بنا رہا ہے. کیونکہ پوری دنیا کے اندر اس بات پر اب اتفاق پایا جاتا ہے کہ اسرائیل بنیادی طور پر اصل رکاوٹ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی سمجھوتے اور ڈیل میں، اور اسرائیل بنیادی سبب ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا. ابھی جو میرے سامنے اس وقت کی تازہ رپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ ایران میزائلوں کی تعداد کو بڑھا رہا ہے. ایران دھڑا دھڑ نئے میزائل تیار کر رہا ہے، اور جو لمٹ اسرائیل نے رکھی ہے کہ ایران کے پاس 2000 سے زائد میزائل نہیں ہونے چاہیے، اس لمٹ کو کراس کر رہا ہے. لہٰذا اب اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا. یہ بات آج اسرائیلی میڈیا پر نشر ہوتی ہے، جسے عرب میڈیا الجزیرہ اور باقی نے بھی نشر کیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین اکرام، جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ میرے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے سمندر کے اندر ایران کے قریب سمندری ڈرونز کو، سونار سسٹم کو اور تربیت یافتہ ڈولفنز کو تعینات کر دیا ہے تاکہ ایران کی بچھائی گئی سرنگوں کو، زیر زمین مائنز کو صاف کیا جا سکے. یعنی امریکہ جبرن اور زبردستی ایران کی جو بارودی سرنگیں ہیں سمندر میں بچھائی ہوئی ان کو صاف کر کے آبنائے ہرمز کو کھلوانا چاہتا ہے. اور پس پردہ امریکہ کے اسلحے کی جو ترسیل ہے وہ بھی جاری ہے. امریکہ کے بحری جہاز بھی ایران کے قریب موجود ہیں. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اگر اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں باہری محاصرہ ایران کا ختم نہ ہوا تو ایران نہ تو مذاکرات کرے گا بلکہ ایران لڑنے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور ایران اور امریکہ میں جنگ شروع ہو سکتی ہے. اور یہ بھی خطرات موجود ہیں کہ اس وقت جو امریکہ کا باہری جہاز یا باہری بیڑا جس نے ایران کے جہاز پر قبضہ کیا اور حملہ کیا، اس پر بھی ایران حملہ کر سکتا ہے، میزائل مار سکتا ہے. ابھی جو میرے سامنے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ پاکستان سے ہے. رائٹرز نیوز ایجنسی نے اپنی تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو امریکی صدر ٹرمپ ہے ان سے رابطہ کیا ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ کو پیغام میں کہا ہے پاکستان کے آرمی چیف نے کہ جب تک ایران کا باہری محاصرہ ختم نہیں ہوگا
مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، مذاکرات میں رکاوٹ باہری محاصرہ ہے، نیول بلاکڈ ہے، لہٰذا امریکی صدر ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے پاکستان کے آرمی چیف نے کہ باہری محاصرہ آپ ختم کر دیں۔ رائٹرز نیوز ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف کے مشورے پر غور کرنے کا کہا ہے اور کہا ہے کہ ممکن ہے ہم یہ باہری محاصرہ ختم کر دیں۔ بہرحال ابھی کے لیے ایک یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں ایک امریکی جہاز وفد لے کر پہنچا ہے۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے، ممکن ہے جب آپ کے پاس یہ ویڈیو ہو تو وہ چیزیں سب واضح ہو جائیں کہ کون اس وفد میں آیا ہے، لیکن اس وقت میرے سامنے جو رپورٹ ہے اس کے مطابق امریکی وفد اور امریکہ کا ایک جہاز اسلام آباد کے لیے آیا ہے، اور یہ دراصل پاکستان سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان میں مذاکرات میں تب حصہ لیں گے جب ہمیں یقین ہو جائے کہ امریکہ واقعی سنجیدہ ہے اور مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچنے والے ہیں، ورنہ ہم یہ نشستن برخاستن والی جو کہانی ہے اب یہ چلانے والے نہیں ہیں کہ ہم آئیں بیٹھیں بات چیت کریں اور چلے جائیں، کوئی نتیجہ نکلے گا تو ہی ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ یہ ایران کی طرف سے خبردار کیا گیا ہے اور پیغام بھیجا گیا ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے پس پردہ ڈپلومیسی کی بہت بڑی کوششیں چل رہی ہیں، مسلسل امریکی حکام سے ایرانی حکام سے پاکستان رابطے میں ہے تاکہ دونوں کو ٹیبل سے نہ اٹھایا جائے اور دونوں کو ٹیبل پر بٹھا کر ڈیل کروا دی جائے، نتیجہ نکال دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو آج کی ایک اور خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے وہ بنیادی طور پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھنے والا ایران کی فائلز کو دیکھنے والا شخص ہے جس کا نام ہے ڈینی اسٹریرنوز۔ اس کا ایک مضمون نیو یارک ٹائمز کے اندر نشر ہوتا ہے۔ یہ جو ڈینی نامی شخص ہے یہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے اندر کام کر چکا ہے اور ایران کے امور پر اس نے اسرائیل کے لیے کام کیا ہے۔ اس کا جو مضمون نشر ہوا ہے وہ ایک بڑا حیرت انگیز مضمون ہے، اور اس مضمون کے اندر کچھ ایسی چیزیں کہی گئی ہیں جن سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جنگ تھی وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ تو یہ ابھی میرے سامنے جو مضمون ہے اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خلاصے میں انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وسیع سطح پر ایک سخت حقیقت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ یہ جنگ اس اصول کی واضح مثال ہے کہ حکمت عملی پہلے ہونی چاہیے پھر کارروائی، یعنی پہلے اسٹریٹجی طے کرنی چاہیے پھر کارروائی ہونی چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کا بنیادی خیال یہ تھا کہ ایران کو فوجی طور پر کمزور کرنے سے آخر کار ایران کا نظام اور حکومت گر جائے گی، اور ایک مسلسل امریکی اسرائیلی مہم خاص طور پر سپریم لیڈر علی خامنئی کو نشانہ بنا کر مشرق وسطی میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ لیکن اس جنگ میں ایک اہم بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ایران ایک مختلف قسم کا ریاستی کردار ہے جہاں عام فائدہ یا نقصان کے حساب سے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو امریکی اسرائیلی خفیہ ایجنسی کا اہلکار ہے اس نے اپنے مضمون میں لکھا کہ اس جنگ نے صورتحال کو آسان نہیں بلکہ مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، جیسے آبنائے ہرمز پر ایران کا زیادہ جارحانہ رویہ، اندرونی فیصلہ سازی کا ایران میں مزید سخت ہو جانا، سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا اثر و نفوذ بڑھ جانا، پاسداران انقلاب کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو جانا، یعنی ایران کا نظام پہلے سے زیادہ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ سے سخت اور نظریاتی ہو گیا ہے۔ اب امریکہ کے پاس محدود آپشنز بچے ہیں۔ ڈینی کے اس مضمون میں لکھا گیا ہے کہ ایک ایسا معاہدہ قبول کرے جو پچھلے اب امریکہ کے پاس کیا آپشن ہے؟ نمبر ایک ایسا ایران معاہدہ قبول کرے جو پچھلے نیوکلیئر ڈیل جیسا ہو، یا پھر جنگ کو امریکہ مزید بڑھائے جس میں بڑے علاقائی خطرات ہوں گے اور کوئی واضح نتیجہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جنگ دراصل ایک نیا نظام بنا رہی ہے جسے آپ اسلامی جمہوریہ ایران 3.0 کہہ سکتے ہیں۔ باہر سے ایران کمزور ہوا ہے مگر اندر سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ ایک بڑی غلطی یہ کی گئی کہ ایران میں پہلے سے احتجاج اور اندرونی کمزوری موجود تھی، حکومت دباؤ میں تھی، مگر ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نے حکومت کو دوبارہ طاقت دے دی، عوام کو متحد کر دیا، نظام کو مستحکم کر دیا۔ اور اس مضمون کے آخر میں لکھا گیا کہ ایران کی قیادت ہتھیار ڈالنے والی نہیں ہے، نہ دباؤ نہ جنگ اسے اپنے اصول چھوڑنے پر مجبور کرے گی۔ کوئی فوری حل یا فیصلہ کن ضرب یا حملہ موجود نہیں ہے، صرف دو ہی راستے ہیں، ایک معاہدہ تقریباً وہی جو پہلے ممکن تھا، یا لمبی اور خطرناک جنگ جس کا کوئی واضح انجام نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو نیو یارک ٹائمز کا وہ مضمون بتایا ہے جو سابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے اہلکار نے لکھا ہے۔ یعنی اسرائیل کے اندر سے بھی یہ گواہی آ رہی ہے کہ ایران کو جنگ کے ذریعے سے ہرانا مشکل ہے۔ ایران لڑے گا اور ایران جتنا بڑا نقصان ہو جائے اس نقصان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا،
اور ایران کے ساتھ سمجھوتا ہی امریکہ کو بچا سکتا ہے، ورنہ ایک ایسی طویل جنگ ہوگی، تھکا دینے والی جنگ ہوگی، جس سے امریکہ بھی اکتا جائے گا، یعنی امریکہ لڑ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ پہلے ہی $2 ارب، آپ اگر جنگ کے اخراجات کو دیکھیں، $2 ارب روزانہ امریکہ اس جنگ پر لگا رہا تھا۔ $2 ارب کا مطلب ہے 88 بلین ڈالر 40 ڈیز میں امریکہ نے پھونک دیے ہیں اس جنگ کے اندر۔ اور اسرائیل کا جو نقصان ہوا ہے وہ ابھی تک ظاہر بھی نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل میں 1000 عمارتیں تو صرف تل ابیب میں تباہ ہوئی ہیں، اور اسرائیل کے کون سے فوجی بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا وہ چیزیں ابھی تک اسرائیل نے ڈسکلوز نہیں کی ہیں۔ جب وہ سامنے آئیں گی تو پھر اسرائیل کا نقصان کا بھی صحیح طور پر اندازہ ہو سکے گا۔ بہرحال میرے سامنے کچھ مزید خبریں موجود ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سائر نے کہا ہے کہ 40 روزہ جنگ کے دوران ایران نے UAE کے اندر اسرائیلی سفیروں اور دیگر حکام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے بمبار ڈرون سے، اور ایران 30 سے زائد حملے اسرائیل کے سفارت خانوں کے خلاف پوری دنیا کے اندر پلاٹ کر چکا تھا، جن کو ناکام بنایا گیا۔ یہ اسرائیلی وزیر خارجہ کی تازہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بیان ہے اسرائیل ہایوم کے اندر رپورٹ کی شکل میں نشر ہوتا ہے کہ ایران کا جو خفیہ یونٹ ہے 4000، یہ آذربائیجان میں اور قبرص میں اور دیگر یورپی ملکوں میں اسرائیلی سفارت خانوں اور مراکز پر حملہ کرنا چاہتا تھا، جو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی وجہ سے ناکام ہوا ہے۔ یعنی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اب ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک تک پھیل چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ چین کی طرف سے آئی ہے۔ چین نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ حالیہ امریکہ کا ایران کے جہاز پر حملہ یہ ایران امریکہ مذاکرات کو بند گلی میں لے جا چکا ہے۔ اگر امریکہ امن چاہتا ہے اور معاہدہ چاہتا ہے تو اسے مذاکرات کے دوران، جنگ بندی کے دوران اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، ورنہ صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گی۔ یہ چین کی طرف سے تازہ بیان میں کہا گیا ہے۔ اور روس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگرچہ روس امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں یا امن کی کوششوں میں حالیہ طور پر شامل نہیں ہے، البتہ مستقبل میں اگر کوئی ایسی ضرورت آئی تو ہم امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کروانے کے لیے حاضر ہیں، یہ روس کی طرف سے کہا گیا ہے۔ البتہ روس نے کہا ہے کہ ہم ایران کی مدد جاری رکھیں گے، ایران ہمارا اتحادی ہے، ایران کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک جو معاہدے ہیں وہ موجود ہیں۔ یاد رہے ایران اور روس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو روس بھی ایران کے ساتھ مل کر لڑے گا، اور اگر روس پر حملہ ہوتا ہے تو ایران روس کے ساتھ مل کر لڑے گا۔ تو اس معاہدے کی پاسداری ایران کے ساتھ روس کر رہا ہے، یہ روس کی طرف سے تازہ بیانات میں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ترکی ہے اور مصر ہے اور دیگر ریجنل کنٹریز ہیں، وہ اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ جنگ کی آگ کو بھڑکا رہا ہے، اسرائیل امن کی کوششوں کو سبوتاژ کر رہا ہے، اور اسرائیل ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ جنگ شروع کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ مصری وزیر خارجہ کی پاکستانی وزیر خارجہ سے فون پر بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ قطر اور سعودی عرب کی طرف سے اور ترکی کی طرف سے جو پاکستانی حکام ہیں ان سے رابطوں کے دوران یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے، جیسا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے نیول بلاکر یا باہری محاصرہ کر رکھا ہے، اگر یہ ختم نہیں ہوتا تو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور یہ جنگ پھر بہت زیادہ خطرناک ہوگی۔ اب تمام خلیجی عرب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی خاطر امریکہ عرب ملکوں کے امن کو تباہ کر رہا ہے۔ اب آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے جو خلیجی گلف کنٹریز ہیں ان کا تیل نہیں بک رہا ہے، ان کی گیس نہیں بک رہی ہے، ان کی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے۔ صرف اکیلے ایران کا نیول بلاکٹ سے نقصان نہیں ہے بلکہ عرب ملکوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا اسرائیل کروا رہا ہے، اس لیے عرب ملکوں نے اب امریکہ کو واضح پیغامات بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔